बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम खबरें हैं। बुशरा बीबी के पेशावर के सीएम हाउस में गुजारे गए 5 दिन चीखो पुकार, मुवक्किलों की आमद, अली अमीन गंडापुर का डर और सीएम हाउस का जो स्टाफ था उसका भाग जाना, फिर पाकिस्तानी 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, और जो अमरीकी कांग्रेस के 60 अरकान ने 62 अरकान ने अपने सदर को ख़त लिखा, उसके जवाब में हमारे 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। उसकी तफसील बताएंगे। फिर इमरान खान क्यों नाराज़ हुआ सलमान अकरम राजा से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार गए, बुरे तरीके से हारे, तो सलमान अकरम राजा जो इसकी वजाहतें देते रहे, उसके ऊपर खान नाराज़ होकर क्यों जो है वो चला गया, अंदर चला गया, जेल का वो जो कमरा था उससे वो अंदर चला गया। ये कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन जनाब, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो है 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की वो कहानी जिसके राजदां हैं एक सीनियर व्लॉगर हैं मार्श वंगी, और बड़ा इनका करीबी हलकों के साथ ताल्लुक़ वास्ता है, वो इसके रावी भी हैं। तो बुशरा बीबी 26 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर पहुंचती हैं और वहाँ की जो नेक्सी है वहाँ पे क़याम पज़ीर हो जाती हैं। जनाब, पहले कहा गया कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी ने इन 4-5 दिनों में तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम क़यादत से उस नेक्सी में मुलाकातें की। हाँ, आतिफ खान, शहराम तरकई और शेर अफजल मरवत वो लोग थे जिन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं की, और उसकी वजह यह थी कि अली अमीन गंडापुर इन लीडरों की बुशरा बीबी से मिलने की मुखालफत करते रहे, क्योंकि इख्तलाफ और तकसीम तफरीक पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। 3 दिन पहले बुशरा बीबी क्या करती हैं कि नक्सी के कमरे में कहती हैं कि यहाँ पे हरे रंग का पेंट कर दो और लाइट्स लगा दो। हुक्म जारी हो गया और कहा कि जिस किस्म का वो अमल करती हैं मुवक्किलों के साथ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अली अमीन जो गंडापुर है वो इस तरह की दकियानूसी बातों से और बहुत से मासूम जानवरों की कुर्बानी के हक़ में नहीं थे। इस पर बुशरा बीबी 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात को एक अजीब रिक्कत में आ गई, और आधी रात के बाद बुशरा बीबी ने ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया और अपने कमरे से बाहर निकल कर मुंसलिक सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो गई और ऊल फूल कहना शुरू कर दिया। तमाम मामला परेशान हो गया। कुछ लोग दौड़ गए। पहले तो कोई नज़दीक नहीं गया, लेकिन फिर बिगड़ती हुई हालत को देखकर कुछ लोगों ने वहाँ पे खलल डालने की कोशिश की। वो जब मामला उनके पास पहुँचा तो उनको गालियाँ दी। इतनी देर में अली अमीन गंडापुर वो भी जो वज़ीर आला हाउस से शोर शराबा सुनकर आ गए, या मुलाजमीन ने वहाँ पर जाकर उनको सब कुछ बताया तो वो भी बाहर आ गए। और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने मुवक्किलीन को काबू करने में नाकाम हो रही हैं, और इसकी वजह ये लोग हैं कि उसको वो मदद नहीं कर रहे। जो मैं कह रही हूँ ये किया नहीं जा रहा। ज़ोर ज़ोर से चीखती चलाती रही और ये कहती रही कि उनके जो मुवक्किल हैं वो आर्मी चीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है और मुझे अपने अमल के लिए कुछ मखसूस चीज़ें जो है मैसर होनी चाहिए। अली अमीन जो गंडापुर है उससे वादा किया, उसने कहा जी अच्छा आपको सारी चीज़ें फराहम करते। तो उसके बाद वो थोड़ा सा ठंडी हो गई, थोड़ा आराम किया, लेकिन सुबह उठकर फिर ऐलान कर दिया कि ख्वाब में मुझे हुक्म मिला है कि आज मैं अडयाला जेल में पेशी के बाद सीधा लाहौर ज़मान पार्क चले जाऊँ, क्योंकि मेरे तमाम जो मुवक्किल हैं वो ज़मान पार्क की तरफ रुख करके बैठ गए हैं, और वो ये कि वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अब उनका मुँह नहीं है, तो उनके मुवक्किलीन जो है वो अब जीटी रोड के ज़रिए या मोटरवे के ज़रिए ज़मान पार्क की तरफ चल रहे हैं। तो जनाब, दूसरा
اس کا جو کہ سب وہ پھر چلی بھی گئیں، وہاں پارک پہنچ گئی، اب وہ واپس آتی ہیں سی ایم این ایکس یہ نہیں آتی، لیکن یہ چیخنا چلانا، یہ لائٹیں، یہ جناب موکلوں کے رخ اور یہ مخصوص ذکر، یہ ساری باتیں۔ دوسری بات وہ تھی جناب کہ کل شام کو کہ ایک صحافی نے یہ معصومانہ سوال پوچھ لیا عمران خان صاحب سے کہ الیکشن آپ لوگوں نے لڑا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور وہ الیکشن آپ لوگ ہار گئے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے وکلا کو ٹکٹ دیا، وہ آپ کی پارٹی چلا رہے ہیں، تو لیکن اب جو ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو اس کے اوپر عمران خان نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا، پہلے تو ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر سامنے نظر پڑ گئی سلمان اکرم راجہ پہ، اور اس سے وہ نظروں میں طنزیہ اور سوالیہ انداز میں پوچھتے رہے کہ ہاں بھائی دسو، جواب دو۔ تو سلمان اکرم راجہ نے جناب آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھا اور یہ کہا کہ یہ عجیب کہ جناب یہ سب کچھ سیاست اور ہوتی ہے، بار کی سیاست اور ہے، پارلیمانی سیاست کچھ اور ہے۔ تو اس پہ بےہودہ جواب پہ عمران خان آ گیا غصے میں، تو اس نے کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو کبھی بھی ہم یہ الیکشن نہ ہارتے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ بولا خان صاحب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف بڑی پاپولر ہے، شہرت بلندیوں پہ عروج کی بلندیوں پر ہے، یہ عروج پر ہے، آپ کے باہر ہونے سے اس پاپولیرٹی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ جواب سن کے وہ خان صاحب بہت پریشان ہو گئے، بلکہ غصے میں آ گئے، ہاں جی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا بچو تو یہ بات کہتا ہے کہ میں پھر جیل کے اندر ہی رہوں، جماعت پاپولر میرے بغیر ہی پاپولر ہے، تو تم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر جیل کے اندر ہی رہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا جی وکیلوں پہ ویسے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہوئے وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ کہانیاں چل رہی ہیں بھائی جان، یہ خان صاحب جو ہے نا، یہ وکلا جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں، صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، اسی وجہ سے تو یہ ساری کہانی پوری کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ معاملات ہیں۔ اچھا جی، پاکستان کے تقریباً کوئی 160 کے قریب اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دستخط ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس کا جو خط ہے صدر بائیڈن کو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فوج پہ پابندی لگائی جائے، الیکشن دوبارہ کرائے جائیں اور عمران خان کو حکومت میں لایا جائے، اس خط کا جواب ہے، اور کہا کہ یہ خط یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور کہا کہ کسی ملک کے ارکان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، اور یہ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی۔ ممبران پارلیمنٹ نے خط میں مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہجوم کو پارلیمنٹ، اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ ٹیلی ویژن بلڈنگ، ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بانی پی ٹی آئی انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں ملک مفلوج کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اکساتا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی سے سوشل میڈیا کو انتشار، بد امنی کو ہوا دینے، ریاست کو دمکانے کے لیے استعمال کیا۔ ممبران پارلیمنٹ مزید لکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی منفی مہم میں کردار امریکہ، برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ فارن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ کے تحت مواصلات کی نگرانی، ملٹری ایکشن ایکٹ 2006 کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ فروری 2024 کے عام انتخابات بارے کانگریس کے اراکین کے خیالات غلط ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ اس انتخابی مشق کو بدنام کرے جس میں وہ کامیاب نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں بھی یہی کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی طالبان بارے معذرت خواہانہ تبصرہ، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بےعزتی اس کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ امریکی اراکین کانگریس کی ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جو لاس اینجلس کی عدالت سے اپنی بیٹی کی ودیت سے انکار کرتا ہے۔ یہ شخص آج تک اسی عدالت سے مفرور ہے۔ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ کانگریس اراکین کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے پی ٹی آئی کے مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے
اس کی بانی پی ٹی آئی کے مجرمانہ کردار کی وجہ سے اس کی امیدواری چھوڑ دی، اس کو امیدوار نہیں بنایا۔ موجودہ دور امریکہ میں ایک بے مثال سیاسی سرگرمی کا ہے، جس کی وجہ سے انتخابات میں بہت زیادہ مقابلہ ہوا۔ سیاسی جماعتیں تمام حلقوں سے حمایت کے لیے لابنگ کرتی ہیں۔ پاکستان میں سیاست کے بارے میں ایسے تبصروں کو مداخلت اور بے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک کو انتخابی میدان میں گھسیٹنا ناجائز ہے۔ سفارتی رابطے کا اسی طرح سیاسی فائدے کے لیے غلط استعمال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی منفی مہم میں کردار امریکہ برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریکی کا سب سے بڑا سنگین بحران پیدا کیا۔ تو جناب یہ خط ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر قرارداد بھی منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی کانگریس کے خط کے خلاف، اور جو وزیر اعظم ہیں اب اس خط کو فارن آفس کے ذریعے امریکی حکومت تک پہنچائیں گے، کیونکہ 160 اراکین کوئی کم نہیں ہیں۔ وہ اپنے وزیر اعظم پہ، اپنے ملک پہ، ملک کی قیادت پہ، انتخابات پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو سازش ایک نئی امریکی لابنگ فرمیں ہائر کر کے ڈالر ادا کر کے گولڈ سمتھ پلان کے تحت کی گئی، خط لکھوایا گیا، تو اس کا یہ جواب آنا بہت ضروری تھا، جو پاکستانی اراکین پارلیمنٹ نے دیا ہے، بھرپور دیا ہے، مؤثر دیا ہے، منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا۔ یہ جواب بنتا تھا، کس کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم امریکہ کے معاملات میں کون سی مداخلت کر دیں کہ اس کو یہ ضرورت ہو کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا رہے گا، اس میں کسی کو یہ کوئی اپنا جو ہے نا ادھر منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات سنبھالیں، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دیگر معاملات، غزہ کشمیر میں جو ہے وہ انسانی حقوق یاد نہیں آتے، اس کے انسانی حقوق بڑے یاد آتے ہیں۔ تو یہ جو خط ہے یہ اب لکھا گیا ہے، دیکھتے ہیں وزیر اعظم اس کے اوپر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے ایک بڑی قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔